the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances. तमाम दुनिया एक स्टेज है और इसके तमाम मर्द ज़न महज अदाकार. हर एक को स्टेज पर एक दिन आना है और अपना किरदार पूरा करके चले जाना है. दुनिया तमसील के अजीम नाम विलियम शेक्सपियर का ड्रामा एज यू लाइक इट से एक इक़्तिबास. ख़वातीन हज़रात अस्सलाम अलैकुम. मेरा नाम सैयद शमून हाशमी है. रात गए में मेरा आपका साथ है और आज की हमारी नशिस्त पाकिस्तान में ड्रामा निगारी के 75 साल से मुताल्लिक़ है. ख़वातीन हज़रात, ड्रामा क्या है? यावर हयात साहब ने कहा था कि दो जुमलों के दरमियान की खामोशी को ड्रामा कहते हैं. ड्रामा जिंदगी से जुड़ा हुआ है. सो यही वजह है कि जितनी सकाफतें इंसानी आज तक नामवर हुई हैं उन सब में ड्रामा निगारी और ख़ुद तमसील एक बहुत बड़ा फ़न का ज़रिया इज़हार था. हमने क़दीम यूनान में होमर का ड्रामा देखा, फिर हमने रोमन एम्पायर में ड्रामे को पनपता हुआ देखा. बरसग़ीर पाक व हिंद में आ जाइए तो हम देखते हैं कि ड्रामे की एक बड़ी मुस्तनद और बड़ी कामयाब रिवायत है. एक तरफ मगरबी एशिया से हम रुस्तम व सहराब का ड्रामा देख रहे हैं तो दूसरी तरफ मशरक़ की तरफ से महाभारत का ड्रामा उठता हुआ नज़र आता है. मुस्लिम सकाफ़त यहाँ आती है तो हमारे सामने है कि किस तरह से रहस, मंडली, मंडवा, नौटंकी और फिर अमानत की अंदर सभा जैसा लखनऊ का ड्रामा हमारे सामने आया. अगर ये तमसीली रंग माशरे में था तो किस वक्त और कहाँ यह अदब से जा मिला? और हमने देखा कि ख़ुद उर्दू अदब में ड्रामा निगारी एक बड़ी मुस्तनद सिन्फ के तौर पर सामने आई. क़याम पाकिस्तान के बाद ड्रामा थिएटर में भी था, ड्रामा रेडियो में भी था और फिर जब 1964 में टेलीविज़न आया तो ड्रामा टीवी में भी था. और मैं आपको ये बतलाता चलूँ कि फ़िल्म ड्रामे से आरी नहीं है बल्कि ड्रामे की सबसे मुस्तनद और ख़ूबसूरत शक्ल तो ख़ुद फ़िल्म है. अमरीकी ड्रामा निगार ने कहा था कि ड्रामा निगार को इससे कोई इलाक़ा नहीं है कि वो माशरे की इस्लाह करे या इसकी उंगली पकड़कर इसका अतालीक बन जाए. ड्रामा निगार माशरे का पहला तनकीद निगार है. उसे माशरे पे तनकीद करनी है. सो ड्रामा निगारी इस लिहाज से बहुत अहम है कि ये अपने माशरे पे सबसे मुस्तनद, सबसे मकबूल और सबसे अहम फबदी है. अहद जबर में जो ड्रामा सामने आया उसका कमाल ये था कि उसने हरूफ में जुमलों को छुपा कर कहने का सलीका हमें सिखाया. वो बातें कि जो शायद बादशाह वक्त को गरां गुजरती उसे कैसे हंसते हंसते और किस खूबसूरती से ड्रामा निगारों ने अपने मुकालमों के ज़रिए अदाकारों की ज़बान से अदा करवा दिया. आज पाकिस्तानी ड्रामा कहाँ है? पाकिस्तानी ड्रामा निगारों में हमने जो बहुत बड़े नाम देखे हैं, अगर उसका आगाज़ ख़ुद जनाब आगा हाशिर से करें तो फिर इम्तियाज़ अली ताज साहब का ज़िक्र आएगा, उनकी अनारकली का ज़िक्र आएगा. फिर उसके बाद हम अगर आगे आ जाएं तो रेडियो में जो ड्रामा लिखा गया अशफाक़ अहमद साहब के ज़िक्र से हम कैसे इज्तिनाब कर सकेंगे. पाकिस्तान टेलीविज़न में आ जाइए तो एक से एक बड़ा नाम हमारे सामने है. शौकत थानवी साहब, शौकत सिद्दीकी साहब का खुदा की बस्ती, और फिर उसके बाद वारिस तक चले जाइए और वारिस से आगे हसीना मुइन का नाम ले लीजिए और मुन्नू भाई का नाम ले लीजिए. एक गैलेक्सी है जो ये फ़र्क करना हमें मुश्किल हो जाता है कि ये ड्रामा निगार ज़्यादा मुस्तनद हैं या अपने ज़माने के बड़े जय्यद अदीब. यहाँ से होते होते फिर ड्रामा बाज़ार में आ गया, कमर्शलाइजेशन. आज क्या ड्रामा लिखा जा रहा है? ख़ुद वो ड्रामा निगार कौन है? क्या उन्हें बात करने का सलीका और मौजू को निभाने का फ़न आता है? 75 साल में पाकिस्तानी ड्रामे के मद्दोजज़र क्या हैं
آج کی نشست اسی سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ اس نشست میں رات گئے میں موسیقی کا اہتمام ہوتا ہے، اور میرے خیال میں یہ اب تمام ٹیلی ویژن چینلز میں واحد پاکستان ٹیلی ویژن کا اعزاز رہ گیا ہے کہ یہاں سے موسیقی لائیو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف کتاب پہ بھی بات ہوگی اور داستان گوئی۔ خود ہم آج ڈرامہ نگاری کی داستان سنا رہے ہیں، تو دیکھیے آج داستان ہمارے پاس کون سی ہے۔ یہ سب چیزیں لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید، باقاعدہ طور پر خوش آمدید رات گئے کی آج کی نشست میں۔ جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ آج کا ہمارا موضوع پاکستان میں ڈرامہ نگاری کے 75 سال سے متعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سن 2022 وطن عزیز کا 75واں سال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ جتنی اصناف سخن ہیں، جتنے میدان ہیں کہ جن میں ترقی ہوئی ہے یا جن میں قوم آگے گئی ہے، ان سب کا ذکر کیا جائے اور اپنے کمال کو پہچانا بھی جائے، اور اس ورثے کو اگر ہم نئی نسل تک لے جائیں تو کیا بات ہے۔ ڈرامہ نگاری کے حوالے سے آج جن دو مہمانوں کا انتخاب کیا گیا ہے، مجھے بہت سنبھل کے بولنا ہے، اس لیے کہ دونوں حروف کے جادوگر ہیں۔ جملہ سازی کی صنعت میں ان سے مستند کسی کا نام نہیں ہے کہ ان کے لکھے ہوئے مکالمے کل گلی کے بچوں کی زبان پہ تو آئیں گے ہی، لیکن عین ممکن ہے کہ پرسوں زبان اردو کے ضرب الامثال ہوں۔ 63 سے زائد تصانیف ان سے منسوب ہیں، 8 تراجم اس کے علاوہ ہیں، 5 کتابوں کے مدیر ہوئے اور خود 5 کتابیں ان پہ لکھی جا چکی ہیں۔ کل 30 سے زیادہ مقالے اور تھیسز ہیں کہ جو پاکستان، بھارت، ترکی اور مصر میں چھپ چکے ہیں اور پڑھے گئے ہیں۔ انہیں ملنے والے ملکی اور بین الاقوامی اعزازات کی فہرست 40 کا ہنسا کراس کر گئی ہے۔ صدر مملکت نے پہلے انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا تھا اور پھر ستارہ امتیاز کے سزاوار ٹھہرے۔ 16 ڈرامہ سیریل، 16 ہی پاکستان ٹیلی ویژن کے لانگ پلے اور کم و بیش 50 سے زائد ڈرامے، دستاویزی فلمیں، شارٹ فلمیں، کمرشل فلمیں، ایک زندگی میں جناب امجد اسلام امجد نے وہ کر دیا ہے کہ جسے کرنے کے لیے قوموں کو کم سے کم 2-3 نسلیں درکار ہوتی ہیں۔ ہم صاحب اتنا کام، ماشاءاللہ اتنا کام، آپ شاعر ہیں، آپ ادیب ہیں، آپ نقاد ہیں، آپ ڈرامہ نگار ہیں، زبان اردو کی کوئی صنف ایسی ہے کہ جس پہ آپ کا قلم نہ اٹھا ہو؟ نہیں، میرے خیال میں اس طرح کی بجائے اس کو شکر کے انداز میں دیکھنا چاہیے جی کہ رب کریم نے مختلف جنرز میں لکھنے کی صلاحیت مجھے عطا فرمائی اور وہ ان کو قبولیت بھی ملی ہے۔ جناب امجد اسلام امجد برصغیر پاک و ہند میں اور خود قیام پاکستان کے بعد جو 75 سال میں ڈرامہ نگاری ہوئی ہے، اس کا گولڈن ایرا کا نمائندہ چہرہ ہے۔ آج کے چکا چوند کے ڈرامے سے ہمیں ایک ایسا ہی نام لانا تھا کہ جو اس محفل کے ساتھ اور امجد اسلام امجد صاحب کے ساتھ گفتگو میں پائے کا تو ہو۔ خواتین و حضرات، انتخاب اس کا ہوا کہ جس کے طنز اور مزاح کا کمال یہ ہے کہ وہ ایجاد نہیں کیے گئے، بلکہ پچھلی گلی میں، ساتھ کے مکان میں، برابر کے محلے میں ہمارے پاس ہی بکھرا پڑا تھا، لیکن جسے کبھی دیکھا نہیں گیا تھا اور محسوس نہیں کیا گیا تھا۔ فصیح باری خان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے معاشرے کے اس قدر تلخ اور کچھ مضحکہ خیز سچ کو ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ کلثوم کا کنبہ ہو یا قدوسی صاحب کی بیوہ، اس سمیت کوئی 1.5 درجن سے زائد آپ ڈرامہ سیریل لکھ چکے ہیں، لگ بھگ اتنی ہی ٹیلی فلمز ہیں۔ اور فصیح سے جو میں خاص طور پہ بات کروں وہ یہ کہ فصیح نئے تجربات کر رہے ہیں اور اب یہ ویب سیریز کی طرف جا رہے ہیں، ایک نیا ژانرا جو ہے ڈرامے کو اس طرف لے کے گئے ہیں۔ فصیح جی، اتنا اچھا کام، ایسا اچھا مشاہدہ، مطلب وہ جو ناظم آباد کالج کی روح افزا ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، اور جو دلی میں قدوسی صاحب کی بیوہ جو ہیں وہ کس قسم کا لباس پہنا کرتی تھیں، ایک نگاہ ہے آپ کی۔
یہ اتنا سارا سامان آیا کہاں سے؟ سامان آیا کہاں سے؟ بات یہ کہ آپ کے ارد گرد کئی لوگ ہیں، آپ کے ارد گرد کی باتیں ہیں جو ہر آدمی دیکھتا ہے، اور جو ذرا سا حساس ہوتا ہے وہ میرے خیال سے زیادہ شدت سے محسوس کر رہا ہوتا ہے. اور پھر وہی بات جو گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ کیونکہ میں ڈرامہ لکھتا ہوں، میرا جانرا جو ہے ڈرامہ ہے، تو پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جو ہماری جو ایک وہ تربیت ہوئی ہے، ہم نے جو دیکھا ڈرامہ، جب وہ دور دیکھا کہ جب ایک ڈرامہ آتا تھا اور اس کے لیے پورا رات سے لے کے صبح تک انتظار ہوتا تھا، اور 8 بجے جب وہ آپ بیٹھتے تھے تو آپ بالکل اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھتے تھے. تو وہ ڈرامے جب میں دیکھتا تھا، اس میں ڈاکٹر انور سجاد کا بھی ڈرامہ ہوتا تھا، اس میں بانو قدسیہ کا بھی ہوتا تھا، اس میں اشفاق صاحب کا بھی ہوتا تھا، اس میں امجد صاحب کا بھی ہوتا تھا. تو وہ جو چیزیں تھیں نا، مطلب، اور بعد میں ایک نام لینا چاہوں گا جو میں سمجھتا ہوں وہ بڑے انڈر ریٹڈ ہیں، لیکن مجھے مطلب جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ان کے لکھے ہوئے نے بڑا وہ کیا، وہ نصرت جاوید کا نام ہے. ان کا اور اقبال انصاری کا جو کام اس زمانے میں پنڈی سے ہوا، گھروندے وغیرہ، تو ان چیزوں نے مجھے بڑا اپنی طرف کھینچا، کیونکہ اس میں ایک نئی بات تھی، آف بیٹ موضوعات تھے ان کے، اور وہ کردار ایسے تھے کہ وہ مطلب نہ اچھے تھے نہ برے تھے. اس پہ تفصیل سے بات ہوگی اس کے اوپر. میں تو برسبیل تذکرہ صرف وہ گر جاننا چاہ رہا تھا. گر بس وہ یہ تھے کہ جو آپ زندگی سے لیتے ہیں وہی آپ زندگی کو لوٹاتے ہیں، تو یہی ایک گر ہے بس. خواتین حضرات، آپ جانتے ہیں کہ رات گئے کی نشست موسیقی کے بغیر مکمل نہیں ہے، اور مجاہد بھائی مجاہد حسین صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ بڑا خوبصورت گلدستہ ہر رات ہمارے لیے سجا دیا کرتے ہیں. آج یہ امجد صاحب کی برکت ہے، آپ نظم اور غزل کے ایک جیسے اچھے شاعر ہیں، تو ان کی برکت ہے یا کیا ہے کہ خاص طور پہ جس گائک کا انتخاب ہوا ہے وہ غزل میں اپنی ہی مہارت رکھتے ہیں. جناب محمد علی کا تعلق تو لاہور سے ہے، لیکن اب کراچی کو آشیانہ کر چکے ہیں. خاندان میں موسیقی رچی بسی تھی، اور صاحب نے کراچی ٹیلی ویژن سے جب اپنے فن کا آغاز کیا تو غزل کو چنا. غزل گائکی میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں استاد عاشق حسین صاحب، اور اپنے بھائی راجہ عالمگیر سے انہوں نے باقاعدہ غزل کی گائکی کی تربیت لی ہے. فلم میں گایا، ریڈیو میں گایا، ٹیلی ویژن میں گایا، اور آج رات گئے میں گا رہے ہیں. محمد علی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کے 75 سال مشہور جو امریکی ایک ڈرامہ نگار تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ڈرامہ نگار معاشرے کے مد و جزر سے متاثر ہوتا ہے، اور اگر وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا تو وہ ڈرامہ نگار نہیں ہے. درست. ہم کئی حوادث سے گزرے ہیں، ہماری اڑان بھی تھی، ہم کہیں رکے بھی، ہم نے توقف بھی کیا اور پھر چل پڑے. کیا ڈرامہ نگاری نے اس سارے جو قیام پاکستان کے بعد پاکستانی معاشرہ ہے اس کی ویسی ڈپکشن کی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان بننے کے بعد کے پہلے کو 15 سال ہیں، اس میں تو ٹی وی ڈرامہ سرے سے تھا ہی نہیں، اور ریڈیو پہ ڈرامہ ہوتا تھا یا تھیٹر کی ایک شکل تھی، لیکن یہ بڑی محدود تھیں. اس میں ٹیلی ویژن کے آنے کے بعد چونکہ آڈیو ویڈیو کا جو ایک میل جول ہوا، تو بہت سارے ہمارے جو اچھے رائٹر جو سوسائٹی میں، کوئی جرنلزم میں تھا، کوئی فلم لکھنے میں تھا، کوئی تھیٹر لکھنے میں تھا، کوئی ریڈیو لکھنے میں تھا، ان کی جو کریم تھی وہ ساری ایک دم ٹی وی کی طرف آ گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک دم ٹی وی جو ہے وہ ایک دم اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ہم لوگ جو دوسری نسل میں آئے، اس نسل میں ان کو جیسے ابھی فصیح بتا رہے تھے، اشفاق صاحب تھے، بانو آپا تھی، کمال احمد رضوی تھے، انتظار حسین تھے، اطہر شاہ خان تھے، حمید کاشمیری تھے، یہ لوگ، شوکت صدیقی صاحب تھے. تو ان لوگوں کو دیکھ کر ہم نے ڈرامہ لکھنا، میں اور حسینہ معین وغیرہ جو ہمارا تھا. لیکن بدقسمتی سے ایک کام بڑا غلط ہوا، وہ یہ کہ جو چیز جو ہے، جس کی ٹیکنیک جو ہے، جو آپ کو ایک انٹرنیشنل وہ رائٹر بناتی ہے، کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ رائٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے یہاں وہ تقاضے تھے ہی نہیں، نہ کوئی اپنا سمجھیے کہ اکیڈمی تھی، نہ کوئی کتابیں اس پر لکھی گئیں کہ اسکرین پلے جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں. تو ہم سے پہلی نسل نے بھی اور ہم نے بھی، جس کو کہتے ہیں ٹامک ٹوئیاں مار کے
اپنی کچھ تھوڑی سی کامن سینس ملا جلا کے اور تھوڑا سا ریڈیو وغیرہ کا تجربہ تو ہم نے وہ، لیکن اس وقت چونکہ آڈینس جو ہے ابھی وہ بھی بہت امیچور تھی، آڈینس کا بھی کوئی ایکسپوجر نہیں تھا، اس لیے ان کو جو بھی چیز ملتی تھی وہ اس کو گلے سے لگا لیتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تو ان ڈراموں میں بہت ساری ہمیں کمزوریاں کمیاں نظر آتی ہیں، لیکن وہ چونکہ اپنے زمانے کے ساتھ وہ گندے ہوئے تھے اس لیے وہ اپنا کام نکال گئے۔ ویسے دو باتیں میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، ابھی ہم بالکل کمرشلائزیشن کی بات نہیں، بری بات نہیں کر رہے، جو آج کے ڈرامے کی خوبصورتی آپ کے حوالے سے ہے جس پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ دو چیزیں آپ کے ڈرامے کی بڑی شدت سے سامنے آتی ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ متوسط طبقے کا پاکستان دکھاتے ہیں، دوسرا آپ کی بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ نے مزاح میں یا تنقید میں یا نیگیٹو کیریکٹر کے طور پر بھی جب بھی عورت کا کیریکٹر اٹھایا بہت فورسفل ہے، وہ خود اپنی ذات میں ایک انجمن ہے اور پوری طرح سے وہ، یہ دو بڑے کمال ہیں آپ کے۔ کیا یہ سوچ کے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے یا ہو گیا؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، جس زمانے میں ہمارا ڈرامہ سینسیبل تھا نا، اس زمانے میں یہ مسئلے نہیں تھے کہ عورت کو کس طرح پورٹری کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو لکھنے والے تھے وہ خود اتنے ذمہ دار تھے کہ وہ لکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر انور سجاد نے سب اور سمندر لکھا، امید بہار لکھا، مطلب ہاں جی، تو مطلب اس طرح کے ہو رہے تھے۔ مسئلہ یہ کہ اب جو ڈرامہ ہے، مطلب جو لوگ بیٹھ کے کروا رہے ہیں وہ ڈرامہ، اب ان کی سوچ اس طرف تو جا ہی نہیں سکتی، نہ وہ ان کی دسترس میں وہ چیزیں، کیونکہ اب جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ٹریک آپ یہاں سے اٹھا لیں، یہ ٹریک وہاں سے اٹھا لیں، جو چیز چل رہی ہے جو بہت زیادہ لوگوں نے پسند کی اسی کو آپ دوبارہ سے جھاڑ پونچھ کر دوبارہ وہ کر لیں۔ تو مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایک فرق آیا نا، جو لوگ ہم کہتے ہیں کہ جو ڈرامے میں فرق آیا وہ یہ ہے کہ جو ذہن ہے نا وہ اس طرح نہیں سوچ رہے جو پہلے سوچ رہے۔ مسئلہ یہ کہ جب آپ مکھی پہ مکھی ماریں گے، جب آپ یہ کہیں گے کہ جی ادھر سے اڑا لو ادھر سے اڑا لو، جب آپ چربا سازی کی طرف ہوں گے تو آپ کیا لکھیں گے؟ مطلب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب میرے خیال ہے کوئی بھی سینسیبل آدمی، کوئی اچھا رائٹر میرے خیال سے ان سے بحث نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بات کرتے ہیں ٹی آر پیز کی، وہ بات کرتے ہیں کمرشلزم کی، وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جی حلالہ پہ ہم ڈرامہ کریں گے تو وہ ریٹنگز اتنی لے گا، ہمیں پتہ ہے ہم عورت کو لاتے گھوسے ماریں گے تو ہمارا ڈرامہ یہاں تک پہنچے گا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ میں نے اپنا یہ اصول بنایا ہے کہ میں وہیں کرتا ہوں جہاں مجھے ہوتا ہے کہ جی وہ لوگ نہیں بولیں گے بیچ میں تو میں کر لیتا ہوں، نہیں کرتے تو اب آپ کے لیے ایک اور در کھل گیا ہے، یوٹیوب آ گیا آپ کے پاس، ویب آ گیا آپ کے پاس، تو مجھے لگتا ہے وہ چیز بھڑاس نکالنے کے لیے آپ کی بہت اچھی ہے۔ امجد صاحب، آپ کی نظم میں اور آپ کی غزل میں بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یا قتیل شفائی صاحب کے ہاں غنائی تو جھنکار تھی آپ کے ہاں نظر آتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ محمد علی صاحب کا ہم سب امتحان لیتے ہیں کہ غزل کیسے، آج استاد بیٹھے ہیں، میں اپنے لفظوں پہ پریشان ہوں، کیا سنا رہے ہیں آج آپ؟ میں ناصر کاظم صاحب کی غزل پیش کر رہا ہوں۔ واہ واہ۔ کیا لگے آنکھ کی، کیا لگے آنکھ کی، پھر دل سمایا کوئی، کیا لگے آنکھ کی، پھر دل سمایا رات بھر پھرتا اس شہر میں سایہ کوئی، کیا لگے آنکھ کے، پھر دل سمایا کوئی، رات بھر پھرتا اس شہر میں سایہ کوئی، کیا
लगे फिक्र ये थी कि शब हिज्र कटेगी कैसे, फिक्र ये थी कि शब हिज्र कटेगी कैसे, फिक्र ये थी शब हिज्र कटेगी कैसे। लुत्फ ये है कि हमें याद आया कोई क्या लगे, फिर दिल समाया कोई क्या लगे। शौक ये था कि मोहब्बत में जलेंगे चुपचाप, शौक ये था कि मोहब्बत में जलेंगे चुपचाप, शौक ये मोहब्बत में जलेंगे चुपचाप। रंज ये है कि तमाशा न दिखाया कोई क्या लगे, फिर दिल समाया ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद। एक बार फिर नशस्त है रात गए की गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान में पाकिस्तान के 75 साल ड्रामा निगारी के, और मेरे मेहमान हैं जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब और फसी बारी ख़ान, जबकि मोहम्मद अली साहब से हम गज़लें सुन रहे हैं। बात ड्रामा निगारी की है। ड्रामा निगारी जहाँ बरसग़ीर पाक व हिंद में या इंसानी तहज़ीब में हमेशा से मौजूद रही है, उसकी सबसे पहली मुस्तनद शक्ल दास्तान गोई है। दास्तान में जो ड्रामा है, रुस्तम व सहराब की बात हो या तिलिस्म होशरुबा हो, क्या अच्छा ड्रामा है, कैसे कैसे मंज़र हैं। हमारे पास बदर खां हमें हमेशा दास्तान सुनाते हैं, और ये दास्तान गोई जैसे ड्रामा निगारी मौजूदा उर्दू अदब की एक बड़ी ख़ास सिनफ़ है, वैसे ही क्लासिकल अहद के उर्दू अदब में दास्तान गोई की रिवायत को अपनी जगह बड़ी मुस्तनद हैसियत हासिल है। बदर खां का ये कमाल है और इनके दम का भरोसा है कि ये जो एक मतरूक हो जाने वाली सिनफ़ थी, आप उसके अहया में लगे हैं और कैसे अच्छे तरीके से हमें कहानी सुनाते हैं। कहानियों से बेहतर चीज़ कोई नहीं होती। मुझे ये बताइए कि आज शहर लाहौर के हवाले से क्या कहानी सुना रहे हैं? आज लैना सिंह और डैना सिंह का किस्सा सुना रहा हूँ जी मैं। अच्छा, ये कौन है? ये अभी आप सुनाता हूँ जी मैं। चलिए जी। नाजरीन, आप सुन रहे हैं दास्तान शहर लाहौर की। लैना सिंह न डैना सिंह, टमाटर असली गुज्जर सिंह। कैसा मज़ेदार जुमला है, मगर इस जुमले के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, और वो किस्सा ये है कि इसी शहर लाहौर पर
3 سرداروں نے بھی 30 سال تک حکومت کی ہے۔ یہ تینوں سردار کون تھے اور یہ اقتدار ان کے ہاتھ کیسے لگا، میں پیش کر رہا ہوں۔ احمد شاہ ابدالی نے لاہور پر 9 مرتبہ حملہ کیا۔ ہر حملے کے ساتھ وہ اتنی لوٹ مار کرتا، اتنی قتل و غارت کیا کرتا کہ لاہور میں اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ جو کچھ تم کھا پی سکتے ہو وہ تمہارا ہے، باقی احمد شاہ ابدالی کا ہے۔ مگر ہر حملے کے ساتھ اس کی اپنے اقتدار پر گرفت ڈھیلی ہوتی جا رہی تھی کہ جب بھی وہ کابل سے لاہور پر حملہ کرنے کے لیے نکلتا تھا تو پیچھے اس کا تختہ پلٹنے کے لیے اس کے دربار میں سازشیں شروع ہو جاتی تھی۔ چنانچہ تنگ آ کر اس نے لاہور کو ایک سردار لینا سنگھ کے حوالے کر دیا۔ لینا سنگھ بڑا ہی سمجھدار آدمی تھا، اس نے اپنے 2 دوستوں کو بھی شامل اقتدار کر لیا۔ اس کے ایک دوست کا نام صوبہ سنگھ تھا جسے وہ پیار سے ڈینا سنگھ کہتا تھا، اور اس کے دوسرے دوست کا نام گجر سنگھ تھا، اور ان تینوں سرداروں نے بڑے شاندار طریقے سے لاہور پر 30 سال تک حکومت کی۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے لاہور کو 3 حصوں میں بانٹ لیا۔ لاہور کا شاہی قلعہ اور اندرون شہر کا پورا علاقہ اور 12 دروازے یہ لینا سنگھ کے حصے میں آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لاہور کا گورنر بھی تھا۔ راوی کا پورا علاقہ اس کے دوست نینا سنگھ یعنی صوبہ سنگھ کے حصے میں آیا، اس نے زبیدہ بیگم کے باغ میں قیام کیا۔ پھر لاہور کا ریلوے اسٹیشن، شالامار باغ اور امرتسر تک جتنا علاقہ ہے وہ گجر سنگھ کے حصے میں آیا۔ اس نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا قلعہ بھی تعمیر کرایا۔ ایمپریس روڈ اور نکلسن روڈ کے درمیان ایک گلی کے اندر اس قلعے کی دیواریں آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں، اور اس پورے علاقے کو بھی قلعہ گجر سنگھ ہی کہا جاتا ہے۔ ایک اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ جتنے بھی افغان حملہ آور آتے تھے انہوں نے ان کے لیے سالانہ خراج مقرر کر دیا۔ شہر سے باہر ہی ان کو مل لیا کرتے تھے کہ بھائی لوٹ مار مت کرو، جو چاہیے ہم آپ کو یہیں دے دیتے ہیں۔ ایسا عمل کرنے سے شہر میں امن و امان ہوا، اور 30 سال تک ان سرداروں نے اس لاہور پر حکومت کی، اور لاہور کی گلیوں میں یہ آواز آیا کرتی تھی کہ لینا سنگھ نہ ڈینا سنگھ، ٹماٹر اصلی گجر سنگھ۔ یہاں پر قلعہ گجر سنگھ کا نام آیا ہے تو یہاں پر میں ایک ہستی کا ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس ہستی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ لاہور ہوٹل کے پاس جہاں موٹر سائیکلوں کی مارکیٹ ہے وہاں پر دائیں جانب گلی کے اندر ایک بزرگ ہستی کا مزار ہے۔ ان کا نام تھا شیخ موسیٰ آہنگر، ایک لوہار جن کا تذکرہ آئین اکبری میں بھی آیا ہے۔ شیخ موسیٰ ذات کے لوہار تھے مگر اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ اور ولی اللہ تھے، بڑی پہنچی ہوئی شخصیت تھے۔ ویسے تو ان کے بہت سارے قصے ہیں مگر سب سے مشہور قصہ ہے وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ لاہور میں بڑی ایک حسین عورت رہا کرتی تھی، ہندو عورت تھی مگر بلا کی حسین تھی۔ اس کے حسن کے چرچے پورے شہر میں تھے، جو بھی ایک نظر اس کو دیکھ لیتا تھا بس دیکھتا رہ جاتا تھا۔ تو ایک بار کیا ہوا صاحب کہ وہ عورت اپنے چرخے کا تکلا سیدھا کرانے کے لیے شیخ موسیٰ کی دکان پر آئی۔ آپ ناظرین میں سے جن لوگوں نے تکلے کو گھومتے ہوئے نہیں دیکھا میں ان کے لیے یہ بیان کر دوں کہ لکڑی کے چرخے کے اندر لوہے کی ایک باریک سلاخ ہوتی ہے جس کو تکلا کہا جاتا ہے۔ وہ کپاس کی وہ روئی سے وہ جو دھاگا نکلتا ہے جب چرخے کو چلایا جاتا ہے تو وہ دھاگا اس تکلے کے گرد لپٹتا جاتا ہے، لیکن اگر وہ تکلا ٹیڑھا ہو جائے تو وہ دھاگا بار بار ٹوٹ جاتا ہے۔ تو چرخے کے اندر اس تکلے کا سیدھا ہونا بہت ضروری ہے، اور اسے سیدھا کرانے کے لیے لوہار کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ لوہار اس کو اپنی بٹی میں گرم کرتا ہے، جب وہ تپ کر لال سرخ ہو جاتا ہے پھر اس کو ہتھوڑی کی ضرب لگا کر بالکل وہ سیدھا کرتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ عورت اپنے چرخے کا تکلا سیدھا کرانے کے لیے شیخ موسیٰ کی دکان پر آئی۔ تو شیخ موسیٰ اپنا کوئی کام کر رہے تھے، بٹی چلا رہے تھے، بے خیالی میں انہوں نے تکلا لیا اور بٹی میں جھونک دیا، مگر جیسے ہی شیخ موسیٰ کی نظر اس عورت کے چہرے پر گئی تو دوبارہ ہٹی نہیں۔ شیخ موسیٰ اس عورت کے چہرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہے ہیں۔ وہ تکلا بٹی کے اندر تپ کر لال سرخ ہو چکا تھا مگر شیخ موسیٰ کو اس کی بالکل بھی خبر نہیں تھی، دیکھے جا رہے ہیں۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس عورت نے یہ محسوس کیا کہ اس لوہار کے دل میں میرے لیے کھوٹ آ گئی ہے، تو بڑے طنزیہ انداز میں بولی کہ شیخ موسیٰ ویسے تو تمہاری پاکیزگی اور پاک دامنی کے چرچے پورے شہر میں ہیں مگر تمہاری نظریں ٹھیک نہیں ہیں۔ تم کافی دیر سے مجھے دیکھ رہے ہو، ایسا کیا ہے میرے چہرے میں اور تمہارے دل میں کیا ہے؟ شیخ موسیٰ کہنے لگے کچھ نہیں، میں تو اس تخلیق کار کی کاریگری دیکھ رہا ہوں، میں تو اس مصور کی مصوری دیکھ رہا ہوں جس نے اتنی خوبصورت تصویر تخلیق کی ہے۔ کہنے لگے نہیں مجھے شک ہے، آپ مجھے غلط نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ شیخ موسیٰ کہنے لگے اگر ایسا ہے
تو پھر یہ تکلا جو بٹی کے اندر تپ کر لال سرخ ہو گیا ہے، اسے میں اپنی آنکھوں میں پھیر لیتا ہوں، جس سے کہ یہ آنکھیں بسم ہو جائیں جس نے تمہیں غلط نظروں سے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر شیخ موسیٰ نے وہ تکلا جو تپ کر لال سرخ ہو گیا تھا بٹی سے نکالا اور اپنی آنکھوں میں سرمچو کی طرح پھیر لیا۔ شیخ موسیٰ کی آنکھوں کو تو کچھ نہیں ہوا، مگر وہ تکلا سونے کا ہو گیا۔ اس عورت نے جب یہ منظر دیکھا تو شیخ موسیٰ کے قدموں میں گر گئی اور ساری زندگی لوٹ کر گھر واپس نہیں گئی۔ ساری زندگی اس نے شیخ موسیٰ کی خدمت میں گزار دی، وہیں پر اس کا انتقال ہوا اور شیخ موسیٰ کے پہلو میں آج بھی اسی عورت کی قبر ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں لاہور کے ایک نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ واہ کیا اچھا بدر آپ کا۔ میں یہ بدر کے ہر روز کے قصے سے اس شہر کے جو ہم سب کب سے اس سے واقف ہیں، ایسے ایسے پہلو نکال کے لاتے ہیں اور ایسی اچھی داستان سناتے ہیں، یہ بڑا کمال کی چیز تھی۔ بہت شکریہ بدر آپ کا، بہت شکریہ۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں بھی کوئی ایسی ہی اچھوتی کہانی ہوگی۔ شمور بھائی، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے، پاکستان ٹیلی ویژن کے توسط سے اتنے بڑے لوگوں کے سامنے مجھے داستان سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ امجد اسلام امجد صاحب کے سامنے بیٹھ کر داستان سنانا، بھائی محمد علی صاحب کے سامنے وسیع بھائی کے بارے میں، تو بہت مہربانی، آپ کے بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ امجد صاحب، لاہور کی ایک طرف کی کہانی آپ نے سنی، ایک لاہور کی کہانی کے آپ وارث بھی ہیں، شاہد بھی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ شہر نابغہ روزگار ہستیوں سے بھرا پڑا تھا، ہر ایک گلی میں ایک سخنور تھا۔ ناصر کاظمی صاحب کی بات ہوئی، ذرا سمن آباد کی جانب چلے جائیے تو پروفیسر وقار عظیم صاحب کا گھر ہے، انہوں نے 4 لڑکے ٹی وی کو دے دیے۔ پھر آپ عتیل شفائی بھی وہیں تھے، امر ندیم قاسمی وہیں تھے، یہ اور بانو اور اشفاق صاحب کا کاروان سرائے صاحبزادے بھی ان کے ڈرامے لکھ رہے تھے، وہ دونوں بھی ڈرامہ لکھ رہے تھے اور ٹی وی کے لیے لکھ رہے تھے۔ ذرا اس لاہور کا بھی تو کوئی قصہ سنائیے کہ کیسا تھا وہ لاہور؟ یار وہ لاہور، ہم نے اتفاق سے میری نسل شاید آخری تھی جس نے اس لاہور کو اس شکل میں دیکھا ہے۔ اس کے بعد سے یہ شکل آہستہ آہستہ بدلنی شروع ہوئی، لیکن میں جس چیز کو میں نے کلاسیکل ادب بھی میں نے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارا نوسٹیلجیا جو ہے وہ اتنا زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ بھی کم و بیش یہی ہے۔ مجھے یاد ہے چھوٹا سا پارٹی ہاؤس ہوتا تھا، حلقے کے جلسے سے نکل کر آتے تھے، چلو ادیب تو آتے تھے لیکن وہاں آپ کو امان علی خان بھی ملتے تھے، وہاں آپ کو غلام رسول پینٹر بھی ملتا تھا، سجاد صاحب بھی ملتے تھے، تو وہاں آپ کو حسن لطیف میوزک ڈائریکٹر وہ بھی ملتا تھا۔ تو ویریڈ قسم کے جو آرٹ کے لوگ تھے وہ وہاں آ کر بیٹھتے تھے۔ اب یہ زمانہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 60s کا، ارلی 60s کا، لیکن ہم 2-3 باتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس وقت لاہور تھا کتنا۔ مجھے یاد ہے کہ لاہور کسی بھی جانب سائیکل پر 30 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، کہیں سے بھی آپ آئیں 30 منٹ میں لاہور۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو ایک سینٹرل پلیس تھی واقعی ہاؤس، وہ سب کے لیے ایکسیسیبل ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد شہر بڑھنے لگے اور پھر وہاں کے جو بیٹھنے والے تھے ان کے کچھ اپنے اپنے علیحدہ اڈے بننا شروع ہو گئے، یعنی پینٹر جو ہیں وہ NCA میں بیٹھنا شروع ہو گئے، لائر جو آتے تھے وہاں ادب صنعت وہ شیزان وغیرہ میں دوسرے ایسی جگہوں پہ جانے شروع ہو گئے، اور پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس بنا تو بہت سارے ڈپارٹمنٹ ادھر چلے گئے۔ تو وہ جو ایک بیسک اٹریکشن تھی جو بہت سارے لوگوں کو کھینچ کے لاتی تھی، وہاں تھوڑی سی چیزیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہوئیں۔ لیکن جب یہ ہو رہی تھی تو اس کا احساس ایسا نہیں تھا۔ پھر ہوا یہ کہ لاہور اور بڑا ہونا شروع ہوا اور وہ سینٹرل پلیس جو تھی اس کی چھوٹی چھوٹی جو آپ کہہ لیجیے ریزورٹس، وہ کہیں ماڈل ٹاؤن میں بن گیا، کوئی گلبرگ میں بن گیا، کوئی سمن آباد میں بن گیا، کہ جو لوگوں کو آسان اور وہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ ایک اور شکل میں آج بھی موجود ہے، مگر یہ شکل اتنی گتھی ہوئی نہیں ہے، اتنی آپس میں جڑی ہوئی نہیں ہے جتنی کہ اس زمانے میں
تھی، لیکن اب ہم اس کے ساتھ لڑ بھی نہیں سکتے. یہ بڑی یعنی عجیب بات ہوتی ہے، کیونکہ میرے جو بچے ہیں ان کا یہ نوسٹالجیا ہے ہی نہیں. جیسے اب دیکھیں نا ہماری جو آج کی کتاب ہے، یہ نوسٹالجیا ہماری نسل کا ہے. ہمارے اب جو پوتے نواسے جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کتاب کا یہ رومانس ہے ہی نہیں. یہی نوسٹالجیا ڈرامہ نگاری میں بھی تھا. جی ٹھیک ہے. فصیح، آج جو ڈرامہ لکھا جا رہا ہے اس میں بہت اچھا کام بھی ہے، ایسا نہیں. کمرشلزم اپنی جگہ، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم سفر آیا، پھر اور بہت سے ڈرامے آئے، اور ڈرامہ نگاری کا میڈیا اتنا زیادہ فورسفل اور اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ اس کو پروپیگنڈے کے لیے بھی استعمال کیا گیا، اور اداروں کی ترقی و ترویج اور ان کے بارے میں آگہی کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت. یہ جو پھیلاؤ ہے ڈرامے کا، وہ بہت زیادہ فلم سے ملتا جا رہا ہے. جی جی. تو وہ بطور ڈرامہ نگار آپ کہاں حد فاصل لگاتے ہیں کہ ڈرامہ رہے وہ فلم نہ بن جائے؟ اچھا دیکھیں، وہی والی بات امجد صاحب کی بات کہ وقت کے ساتھ نا قدریں بھی بدلتی ہیں، ٹرینڈز بھی بدلتے ہیں. اب جو ڈرامہ آ گیا، ظاہر سی بات ہے جو ڈرامہ ہے وہ اسکرین پلے کا بھی ڈرامہ ہے. ہمارے ادھر اتنا نہیں اسکرین پلے کو کیا جاتا، لیکن اگر آپ باہر کا آپ دیکھیں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکرین پلے پہ وہ کر رہا ہوتا ہے. اکثر ڈرامے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ڈائلاگز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. وہ بھی ایک فارم ہے جو لوگوں میں مشہور ہو رہی ہے. شارٹ فلمز اس طرح کی لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ڈرامہ جو ہے بدل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کیونکہ ہمارے ادھر پہلے جو تھا نا، تو کیا ہم دوبارہ سائلنٹ موویز کی طرف جا دیں؟ نہیں وہ تو نہیں. اچھا دوسرے امجد صاحب نے جو بات کی نا، بات یہ کہ ان کے عہد کا جو ڈرامہ لکھنے والا تھا نا وہ لٹریچر کے قریب تھا. اب جو لکھنے والے ہیں نا وہ فلم کے قریب ہیں. انہوں نے کتابیں کوئی بھی نہیں پڑھی ہوتی. مطلب آپ اچھی جگہوں پہ چلے جائیں جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو آپ کے اسکرپٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا. ان کو کچھ نہیں پتا، نہ قرۃ العین حیدر کا پتہ ہے، نہ عصمت کا پتہ ہے، نہ منٹو کا ایک آدھ انہوں نے کوئی پڑھ لیا ہے. منٹو فیشن میں، فیشن میں تو چلیں یہ چیزیں، لیکن باقی انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا. تو مجھے لگتا ہے کہ اب چونکہ ہم سینما سے چیزیں مستعار لے رہے ہیں، سینما کو وہ کر رہے ہیں، تو اسی لیے ہمارے اس میں سینما کا وہ آ رہا ہے. لیکن کچھ میں بات کروں گا، کچھ جو میرے ہم اثر جو کچھ لکھنے والے جیسے بی گل ہیں، آمنہ مفتی ہیں، اور مصطفیٰ افریدی، بہت اچھی ان کی کہانیاں ہوتی ہیں. تو ایک ہے بہت مختصر سا ایک گروپ ہے جو کوشش کر رہا ہے، جس میں میں بھی شامل ہوتا ہوں. ہم لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ایک جو ہمارے ڈرامے کی جو ایک تھی، جو ہم جو ڈرامہ دیکھ کے جو اس کے اندر گہرائی اور گہرائی تھی وہ بھی ہمارے اندر، اور جو آج کے عہد کا ڈرامہ ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اسکرین پلے، تو میں بھی ذرا فوکس کرتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم سے 10 سال بعد، 20 سال بعد مزید ڈرامہ ایک کروٹ لے. ڈرامہ نگار کردار تخلیق کرتا ہے. تو جب چونکہ زیادہ بات ٹیلی ویژن ہی کے لیے ہو رہی ہے، لیکن اگر ریڈیو اور تھیٹر کی بھی بات ہوتی تو ڈرامہ نگار کا بہت ہاتھ تھا اور اس کی بڑی آواز تھی کرداروں کو منتخب کرنا. رائٹ. آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے وارث کا جو شہرا آفاق کیریکٹر تخلیق کیا، آپ کی چوائس تھے محبوب عالم صاحب؟ اس زمانے میں بہت مل جل کر ہوتا تھا. اب دیکھیں جیسے ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں نا، ابھی جیسے فصیح کہہ رہے تھے، تو اس میں ایک ڈائریکٹر کے ساتھ 3 ڈائریکٹر اور ہوتے ہیں. یعنی اسکرین پلے والا ڈائریکٹر آپ کا علیحدہ ہے، کاسٹنگ کا ڈائریکٹر جو ہے وہ علیحدہ ہے، اور عین ممکن ہے کہ مکالمے لکھنے والا اور کہانی لکھنے والا وہ علیحدہ لوگ ہوں. تو یہ جو چیز تھی اس وقت، یعنی جب بڑھتی جاتی تھی، تو اس میں پھر جب کاسٹنگ بھی جو ہوتی تھی وہ بھی مل جل کر ہوتی تھی. اور یہ جو کریکٹر تھا اصل میں شروع میں ہم شاید اس کے بارے میں اتنے کلیئر بھی نہیں تھے کہ یہ اتنا آگے تک چلے گا. ہمارے ذہن میں تھا کہ جو اس کی سیکنڈ جنریشن ہے ان کی کہانی آگے چلے گی. لیکن یہ ایک اور کہانی ہے کہ کس طرح وہ کریکٹر، لیکن محبوب عالم کی کہانی بڑی مزے کی ہے. یہی اسٹیشن، اسی اسٹیشن میں مجھے یاد ہے ابھی تک کہ جو ہوتے تھے نئے ایکٹر یا چھوٹے ایکٹر، ان بیچاروں کی یہ ڈرل ہوتی تھی کہ وہ روزانہ ڈرامہ پروڈیوسر کے کمرہ کھول کے سلام ضرور کرتے تھے. اپنی شکل دکھانے کے لیے وہ ضرور کرتے تھے سلام. وہ بیچاروں کی ہابی یہی تھی کہ شاید کسی کی نظر پڑ جائے. ہوا یہ کہ یاور صاحب کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے کہ میں ان کے کہہ رہا تھا کہ اس کریکٹر کے جو ہے ایک انڈین ایکٹر ہوتا تھا کے این سنگھ. اچھا. اب میں یاور صاحب سے کہہ رہا تھا، میں کہ سر اس کی آنکھیں جو ہیں مجھے ابھی تک یاد ہیں، فلموں میں بڑی ایکسپریسو آنکھیں تھیں. تو کوئی میرے ذہن میں ہے کہ اس کریکٹر کا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی آنکھوں میں ایک خاص طرح کا اعتماد ہو جس میں دہشت. اتنے میں دروازہ کھلا اور محبوب عالم نے سلام کیا. اچھا.
تو محبوب عالم اس زمانے میں اس نے 2-3 چھوٹے چھوٹے کریکٹر کیے تھے، وہ فلموں میں کام کرنے کے لیے گھومتا تھا. اب وہ سلام کر کے چلا گیا تو میں نے ایسی ہی بات، میں کہ یاور صاحب اس لڑکے کی آنکھیں دیکھی آپ نے؟ کہتا ہے میں کہ جی یہ آنکھیں اس طرح کی بنے تھی. اب یقین کریں یہ وجہ اس کی کاسٹنگ کی بنی. واہ کیا اچھی کہانی. یعنی اگر وہ اس وقت اس دن نہ آتا تو وہ یہ کریکٹر کسی اور نے ایکٹ کیا ہوتا، لیکن وہ جو اس نے کر کے دکھایا. واہ بہت کمال. اور دیکھیں بعض اوقات فطرت جو ہے نا اپنا شمون، وہ عجیب طرح سے آپ کی مدد کرتی ہے. اب وہ 32 سال کا تھا جب ہم نے اس سے کوئی 75 سال کے بندے کا رول کرایا، اور اس نے جس طرح سے رول کیا ہے اب آپ دیکھتے ہیں تو اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچ مچ ایک بوڑھا آدمی. جی بالکل. اچھا اصل میں یہ اس کی ایکٹنگ نہیں تھی، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کو فزیکل کوئی پرابلم تھا جس میں اس کے یہ جو کندھے ہیں نا یہ اسٹیبل نہیں ہوتے تھے، تو وہ یوں 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 کرتا تھا. اب یہی چیز اس ڈرامے میں اس کا پاور پوائنٹ بن گئی. بس میں محمد علی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور محمد علی صاحب ایک شاعر موجود ہیں یہاں پروگرام میں، تو آپ بتائیے کہ اب آپ کیا سنانے جا رہے ہیں؟ میں ان کی غزل پیش کر رہا ہوں. حمزہ صاحب کی غزل ہے. واہ حمزہ صاحب آپ کی غزل ہے. کہاں کون سی والی ہے بھائی؟ کون سی والی غزل؟ کہاں کے رکنے تھے راستے. ماشاء بڑی پاپولر، بڑی دنیا نے گائی ہے. اسی میں بھی جسارت کر رہا ہوں اس کو گانے کی. بہت ہی اچھا لکھا ہے اور بہت فیل ہے اس میں، تو کوشش کر رہا ہوں کہ میں بالکل تھا. کہاں کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا. کہاں کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا. وہ جو مل گیا اسے یاد، وہ جو مل گیا اسے یاد، جو نہیں ملا اسے بھول جا، اسے بھول جا. کہاں کے رکنے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا. وہ جو مل گیا اسے یاد، جو نہیں ملا اسے بھول جا، اسے بھول جا. کہاں کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا. وہ تیرے نصیب کی بارش کسی اور چھت پہ برس گئی. وہ تیرے نصیب کی بارش کسی اور چھت پہ
دل بے خبر میری بات سن، دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا، اسے بھول جا، کہاں کے رکنے تیرا کہاں نور تھا، اسے بھول جا۔ تجھے چاند بن کے ملا تھا جو تیرے ساحلوں پہ کھلا تھا جو، تجھے چاند بن کے ملا تھا تیرے ساحلوں کھلا تھا جو، وہ تھا ایک دریا وصال کا، وہ تھا ایک دریا وصال کا، سو تر گیا اسے بھول جا، اسے بھول جا، کہاں کے رکنے تیرا کہاں نور تھا، اسے بھول جا۔ خواتین حضرات، ایک بار پھر خوش آمدید۔ رات گئے کی نشست ہے اور مجھے نہ جانے کیوں عدد جعفری کا شعر یاد آ رہا ہے کہ میرے روز و شب بھی عجیب تھے، نہ شمار تھا نہ حساب تھا، کبھی عمر بھر کی خبر نہ تھی، کبھی ایک پل کو صدی کہا، 2 گھنٹے کا رات گئے ہوتا ہے۔ اور امجد صاحب ہوں، فصیح ہوں، کیا کیا بات کی تشنگی لے کے اٹھیں گے۔ ابھی تو ہم نے کچھ سننا ہے امجد صاحب سے کہ مطلب امجد صاحب آئیں اور کوئی شعر نہ ہو، فصیح سے بھی بہت سی باتیں کرنی ہیں، لیکن بھائی ہمارا فصیح رات گئے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہم اس میں کتاب کے اوپر بات سنتے ہیں، بہت کتاب، اور جو اچھی کتابیں ہیں ان کو اس خوبصورتی سے ڈاکٹر ضیاء الحسن لے کے آتے ہیں کتاب کو، اور ایسا مسالہ لگا کے اس کی چیزیں نکال کے دیتے ہیں کہ بس جی چاہتا ہے کہ آج شام کو جاتے ہوئے کتاب لے لی جائے۔ جی آج کیا لے کے آئے ہیں؟ ڈرامے کی بات ہے، اور ادب میں جو افسانہ سیدھا ڈرامہ بنا ہے، تو آج آپ کن کی کتاب لے کے آئے ہیں؟ میں بھی آج ایک ہمارے اردو کے ایک عظیم افسانہ نگار انتظار حسین ہیں، ان کا سفر نامہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ نئے شہر پرانی بستیاں، فی الاصل یہ سفر نامہ بھی نہیں، آپ اسے کہیں کہ یہ سفر نامچوں کا ایک مجموعہ ہے کہ اس میں 4 مختلف ملکوں میں جو 6 اسفار انہوں نے کیے اس کا حال اس میں بیان کیا ہے۔ اب یہ بڑا ایک، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ چند گھنٹوں کی مسافت کی رہ گئی ہے، اور ہمارے پاس ایک ایسا جامع جہاں نما بھی ہے گوگل، جسے آپ کلک کریں تو دنیا کا کوئی ملک، کوئی منظر آپ کسی وقت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے عالم میں ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب پڑھنی چاہیے، نئے شہر پرانی بستیاں، یہ ہم کیوں پڑھیں؟ تو اس کی پہلا سبب تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم گوگل کی آنکھ سے دیکھیں یا اپنی آنکھ سے دیکھیں، ہمیں صرف وہ منظر نظر آئے گا جو ہمارے سامنے ہے، یا جس کو دیکھنے کی تربیت ہماری آنکھ کی ہے۔ ہم جب انتظار حسین کی نظر سے اسے دیکھیں گے تو ہمیں وہ تو وہ دکھائیں گے جو وہاں ہم سب دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ ہمیں وہ بھی دکھائیں گے جو ہم دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے، یا ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری تربیت نہیں ہے اسے دیکھنے کی۔ تو یہ کمال ہے اس کا کہ
وہ ہمیں دیکھنا بھی سکھاتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ یہ کمال انہیں اس لیے بھی حاصل ہے کہ وہ افسانہ نگار ہیں یا فکشن رائٹر ہیں، تو وہ چیزوں کو فکشنلائز کرنے کی صلاحیت ان میں بہت ہے۔ تو میں جو بات میں نے آپ سے عرض کی، جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی لندن جائے تو وہ یقیناً ٹرفالگر اسکوائر بھی جائے گا، ہائیڈ پارک بھی جائے گا، اور وہاں جا کے وہ جو کچھ دیکھے گا ہمیں پتہ ہے، ہم بھی اگر جائیں تو وہی دیکھیں گے۔ انتظار صاحب نے وہ بھی دیکھا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کچھ اور جو دیکھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا دیکھا انہوں نے۔ ٹرفالگر اسکوائر میں یوں تو مجھے پوچھنے اور سوال اٹھانے کی فرصت نہیں تھی کہ اتنے بہت کبوتر ارد گرد تھے، انہوں نے اپنی طرف سے دھیان بٹنے نہیں دیا، اور کتنے بھلے مانس کبوتر تھے، کیا اپنے کیا پرائے سب کے ساتھ گھل مل جاتے تھے۔ کبوتر تو ہمارے یہاں بھی مزاروں پر بہت نظر آتے ہیں، اور وہاں وہ کسی حد تک لوگوں سے مانوس بھی ہوتے ہیں، پھر بھی چوکنے رہتے ہیں۔ یہاں مکمل اعتبار کی فضا تھی، اس لیے بے شک آپ بڑھ کر کسی کبوتر کو پکڑ لیجئے، وہ بالکل معترض نہیں ہوگا، اسے اعتبار ہے کہ اسے مقید نہیں کیا جائے گا۔ واہ۔ یا ہائیڈ پارک کے حوالے سے، وہ ہائیڈ پارک سے گزرتے ہوئے اب میں نے درختوں کو اور ان درختوں میں آباد پرندوں کو زیادہ توجہ سے دیکھنا شروع کر دیا تھا، مگر پرندے وہاں نظر کہاں آتے تھے۔ اکا دکا چڑیا دکھائی بھی دیتی تو میں ادھر افتخار عارف سے اس کا نام پوچھتا رہ جاتا، ادھر وہ پھر سے اڑ جاتی۔ افتخار عارف لندن کے شاعروں کو بھلے ہی جانتے ہوں، لندن کے پرندوں سے زیادہ متعارف نظر نہیں آتے۔ خیر، کوے کو تو میں خود ہی پہچان لیا کہ کوے لندن میں بھی کالے ہی ہوتے ہیں، مگر یہ کوے بہت خاموش طبع نظر آئے اور کچھ خلوت پسند بھی۔ ایک اپنی طرف کے کوے ہیں کہ محلہ محلہ آوارہ اڑتے پھرتے ہیں، کسی بھی گھر کی منڈیر پر اتر گئے اور کائیں کائیں شروع کر دی۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو وہاں کی چکا چوند میں نظر نہیں آتی۔ ایک تو اس سفر نامے کو پڑھ کے مجھے پتہ لگا کہ لندن جیسے بڑے شہروں میں پرندے کیسے انکا ہو جاتے ہیں، عمارتیں درختوں کو اور پرندوں کو کیسے غائب کر دیتی ہیں۔ اب تھوڑا بہت تجربہ تو ہمارا یہاں لاہور کا بھی ہے کہ جتنے پرندے ہم نے آپ نے اپنے بچپن میں دیکھے تھے وہ اب ہمیں نظر نہیں آتے، بہت سارے پرندے ہیں جن کے نام بھی ہمیں بھول گئے ہیں۔ تو انتظار صاحب گویا اس سفر نامے کے ذریعے سے بھی ہمیں وہ ایک تو موازنہ کر رہے ہیں دونوں معاشرتوں کا، اور دوسرا ہمیں ہماری اس بھولی بسری زندگی سے جوڑ بھی رہے ہیں جو جیسے اب ہم نہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم پرندے نہیں دیکھتے وہاں جا کے، ہم عمارتیں دیکھتے ہیں، وہ ہائی رائز بلڈنگز دیکھتے ہیں، ہم ٹریفک دیکھتے ہیں، ہم جسے ہم کہتے ہیں انفراسٹرکچر، ہم جاتے ہیں اور اس انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہیں اور اس میں گم ہو جاتے ہیں۔ انتظار صاحب ہمیں اس انفراسٹرکچر کے ساتھ زندگی کو دیکھنا بھی سکھاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انتظار صاحب کا مطالعہ داستانوں کا اور اساطیر کا اور تہذیب کا اور تاریخ کا بہت گہرا ہے، چنانچہ جب وہ کسی بھی جگہ کسی بھی منظر کے سامنے ہوتے ہیں تو یہ پورا علم بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ایک سفر نامے کا آغاز یہ ہے، اور مجھے تو یہ آغاز دیکھ کے بہت حیرت ہوئی کہ کوئی تحریر، کوئی سفر نامہ، کوئی افسانہ ایسے بھی آغاز ہوتا ہے جیسے بانسوں کا ایک جنگل ہے۔ اب جیسے سے شروع کیا ہے ایسے لگتا ہے پیچھے کچھ ہے جو انہوں نے انسیڈ چھوڑا ہے، اب پڑھنے والا شعوری طور پر جانے یا لاشعوری طور پر وہ اسے کنوے ہو رہا ہے۔ جیسے بانسوں کا ایک جنگل ہے اور میں ہوں، اونچے اونچے بانسوں کے درخت، ان میں چیں چیں کرتی چڑیاں، ان سے پرے ایک شفاف ندی، آرام سے بہتی لہروں میں بیٹھا ہوا ایک چپ چاپ بگلا، پھر جیسے سونے کا ایک محل ہے۔ میں حیرت میں غرق ہوں کہ یہ تو سب سونا ہی سونا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ مہاراجا کا محل ہے، پھر جیسے وہیں کوئی مندر ہے بہت اونچا، آسمان سے باتیں کرتا ہوا، مگر کلش غائب۔ اب یہ منظر وہاں نہیں تھا، وہ جہاں پہ کھڑے تھے وہاں یہ منظر نہیں تھا۔
اب جب وہ آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس ہزاروں سال پچھلے منظر کے اندر سے موجود منظر ابھرتا ہوا دکھائیں گے وہ. واہ. تو یہ کمال ہے انتظار صاحب کی سفر نامہ نگاری کا. اور آخری بات، ظاہر ہے وہ فکشن رائٹر تھے، بہت بڑے افسانہ نگار تھے، تو وہ موجود کو فکشنلائز کر سکتے تھے. اس کی ایک خوبی آخری میں یہ بتا دوں کہ چونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سفر نامے ہیں تو اس کو ہم جستا جستا بھی پڑھ سکتے ہیں. اپنی گاڑی میں ہم نے رکھی ہو، بیگ میں رکھا ہو، جہاں ہمیں کہیں کہیں انتظار کرنا ہے کھولیں پڑھنا شروع کر دیں اور اس انتظار کو عذاب سے لطف میں بدل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. آپ ہر دفعے کی طرح ایک اچھوتی بات لے کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں آپ ہمارے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں. بہت نوازش آپ کی. گفتگو کی جانب واپس. انتظار صاحب کی اس سفر نامے نے تو کچھ ہی کر دیا. کیریکٹرائزیشن اور خاص طور پہ کرداروں کے انتخاب میں پہلے تو ڈرامہ نگار کا کچھ ہاتھ ہوتا تھا کیونکہ وہ تخلیق کار تصور ہوتا تھا. اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ڈرامہ جلدی بن جائے تو مختلف سین مختلف لوگوں کو دے دیے جاتے ہیں کہ آپ لکھ دیجئے اور پھر پیچ ورک ہو جائے گا. تو آپ کے حصے میں کچھ آیا تھا کہ کردار آپ منتخب کریں؟ جو قدوسی صاحب کی بیوہ ہے وہ آپ کا ماسٹر پیس ہے. وہ آپ کے ساتھ نتھی ہو گیا ہے جیسے وارث ان کے ساتھ نتھی ہو گیا. اب آپ مجھے یہ بتلائیے کہ یہ ہنا دل پذیر آپ کی چوائس تھی یا یہ میری تھی بالکل. اچھا میں بتاؤں، میں نے جو زیادہ تر ڈرامے کیے ہیں وہ میرے دوست مظہر معین ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ کیے ہیں. تو مظہر کی اچھی بات ہے کہ وہ مجھے پورا مطلب جتنے بھی میں نے اس کے ساتھ سیریلز کیے تو اس کا یہ کہتا ہے کہ تم کاسٹنگ صحیح بتاتے ہو تو تم کرو. وہ بالکل ایک طرف ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے تم نے لکھا ہے تو تمہیں پتہ ہوگا کہ کون اس میں ہوگا. کیونکہ ہم نے تو بعض دفعہ چینل سے لڑائیاں لڑی ہیں. جیسے روحی بانو کا نے ایک آخری پلے میرا کیا ایک اور عورت، تو چینل والے نہیں چاہتے تھے. ان کا یہ تھا کہ جی وہ اپنے سینسس میں نہیں ہے، وہ کیسے کریں گے. ہم لوگ مل چکے تھے روحی بانو سے، تو مجھے لگا کہ ان کو ہم کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پیشنس چاہیے تھے جو میرے ڈائریکٹر میں تھے، مظہر میں تھے. تو ہم لوگوں نے روحی بانو کے ساتھ کیا. پھر عظمیٰ گیلانی ایک میرا سیریل تھا طارق عنکبوت، تو وہ خیر وہ بند ہو گیا، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن اس کے لیے ہم لوگوں نے عظمیٰ گیلانی وہ آسٹریلیا میں ہوتی تھیں، ہم نے کہا نہیں جی حضرت بی بی کا ایک کیریکٹر تھا، ہم نے کہا جی اس میں تو ہمیں یہی چاہیے. تو مطلب میں کہتا ہوں آپ کو منوانی پڑتی ہیں اپنی باتیں. جیسے ابھی گوگلی محلہ میرا ایک وہ تھا، وہ پی ٹی وی سے ہی چلنا تھا. تو اس میں کیا ہوا کہ ہمارے کیریکٹر سے ایک ٹریک تھا، وہ پٹھان ان پہ تھا، کردار تھے اس میں سارے. تو سب نے کہا جی آپ یہیں سے کوئی بھی اردو اسپیکنگ کو بنا دیں یا وہ کسی کو بھی بنا دیں. تو وہ یہ ہوتا ہے جب وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ کتنا فیک لگتا ہے. تو اس میں ہم لوگوں نے ایک اسٹینڈ لیا کہ بھئی ہم کریں گے تو انہی لوگوں کے ساتھ. تو بھئی شازمہ علیم، منتظم شاہ اور وہ سارے جتنے وہاں کے 4-5 نوشابہ، ان لوگوں کو ہم لوگوں نے کراچی بلوایا، ان لوگوں سے کام کروایا. تو میں تو پڑھتا ہوں، بلکہ قدوسی صاحب کی بیوہ میں جتنی کاسٹنگ ہوئی ہے وہ میں نے کی. عبیدہ انصاری وہ ریڈیو کی ہماری بڑی سینئر وہ تھیں، ان کو ہم لے کے آئے. مرزا شاہی کام نہیں کر رہے تھے، ان کو لے کے آئے. خالد سلیم موٹا انہوں نے کیا اس میں کام. اور ہنا کا جہاں تک ہے نا، میں ایک ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ سے کہ میرا ایک انڈیویجول پلے تھا، اس کا نام تھا بنس روڈ کی نیلوفر. اس میں ماں کا جو کیریکٹر تھا، تو اقبال انصاری اس کے جو تھے نا وہ ہیڈ تھے. تو اقبال صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی اس میں جو ایک ہمارے مین اسٹریم کی آپ کی چل رہی ہوتی ہے نا کیریکٹر ایکٹریس، تو انہوں نے کہا بھئی ان سے کروائیں ان سے. تو میں نے کہا کہ نہیں جی ایک خاتون ہے میرے ذہن میں، جو ہم فائزہ کو لے رہے ہیں وہ ان کی ماں لگیں گی، کیونکہ ان کی آنکھیں بھی ملتی ہیں، ان کا بولنے کا اسٹائل بھی ایک ہی طرح کا ہے. تو اقبال صاحب کہیں گے کیا کیا ہے؟ تو میں کہا اقبال صاحب میرا ایک ٹیلی فلم تھی، اس میں انہوں نے ایک سین کیا تھا، وہ میرے سے بنگالی میڈ بنی ہوئی تھی. مجھے لگا یار یہ بہت اسپونٹینیس ہے، مطلب کچھ ایک ہوتا ہے نا ٹو مچ جو نیچرل لوگ ہوتے ہیں نا. میں کہا یہ ایک سین میں پتہ دے رہی ہے اپنا. تو میں ڈٹ گیا. پھر مزے کی بات بتاؤں، جب ہم بنس روڈ کی نیلوفر کر رہے تھے اس میں نبیل بھی تھے، عابد علی ان کے شوہر بنے تھے. تو فرسٹ ڈے جو ہنا کا تھا نا، ہنا کیونکہ فرسٹ ٹائم اتنا بڑا رول کر رہی تھی، ان کے ہاتھ پیر پھول گئے ہنا کے. لیکن ہنا نے کر لیا. تو لیکن کیا بھائی جتنے بھی جو ان کے ساتھ ایکٹرز تھے، عابد بھائی نے مجھے کہا کہ کہہ رہے فصیح کن خاتون کو تم لے آئے، ان سے تو ہو ہی نہیں رہا. نبیل نے کہا کہ یہ تو کر ہی نہیں پا رہی، ڈائریکٹر پریشان. تو میں نے مظہر سے کہا، جو مظہر معین میرے دوست ہیں، میں کہا دیکھو ایڈٹ کروا لو پھر پتہ چلتا ہے کام کو. کیونکہ شفیع محمد کے بارے میں نے یہ سنا تھا کہ وہ اتنے ریٹیکس دیتے تھے، اور جب وہ کر رہے ہوتے تھے لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے کہہ رہے یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن جب ان کا کام جڑتا تھا، یہ ایک ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں، تو وہ جڑ کے وہ اتنے زیادہ وہ دیکھیں نا وہ کتنے ان کا کام نکلتا تھا. تو کتنا اچھا. اور ہنا کا بھی ہم نے یہ کیا، میں نے کہا بھائی 2 آپ ان کے نا سین وہ کروا لیں. اور آپ یقین کریں اس وقت سبھی لوگوں کی مخالفت تھی، اور شاید یہ لوگ
انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم نکال دیں گے نیکسٹ ڈے، کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے چینل کا ڈرامہ تھا، تو انہوں نے کہا ہم کسی اور کو لیں گے. پھر رات میں 2 بجے کے قریب ہم گئے، ایڈٹ سینز دیکھے، پھر وہ مظہر کہہ گیا یار یہ تو بہت اچھا کر رہی ہیں. ہم نے بہت وارث کا ذکر کر لیا کیونکہ وارث ایک میٹافور ہے، اس کے حوالے سے بات وارثی کی کیجیے. اور دیگر پاکستانی ڈرامے جو ہمارے گولڈن ایرا کے ہیں ساری دنیا میں گئے. وارث تو چائنیز میں ڈبنگ بھی ہوئی اس کی، اور دنیا بھر میں ڈنکا تھا. اور اب یہ عالم ہے کہ باہر کے ڈرامے یہاں ڈب ہو کے آ رہے ہیں. کمرشلائزیشن کہاں لے کے جا رہی ہے؟ کیونکہ ڈرامے نے پاکستانی معاشرے میں جو پولیٹیکل نوانسز ہیں، جو سیاسی تحریکیں ہیں اور سیاسی رویے ہیں، چاہے وہ منو بھائی کا ڈرامہ ہو، چاہے اشفاق صاحب کا ہو، رائٹ لیفٹ کی اختلاف سے باہر، اس نے بہت زیادہ آپ کے وارث کا ایک بڑا پولیٹیکل اینگل ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیں بات پھر وہیں آتی ہے کہ پی ٹی وی میں چونکہ ایک سینٹرل کنٹرول تھا جس میں جتنے لوگ جمع ہوتے تھے نا وہ سارے کے سارے اس کے اندر رہ کر سوچتے تھے. اور اندر رہ کر سوچنے میں جو بیسک اپروچ ہوتی تھی وہ لڑائی کی نہیں ہوتی تھی بلکہ بہتری کی ہوتی تھی کہ بہتر سے بہتر چیز جو ہے وہ ہم لے کر آئیں. لیکن اب مجھے پتہ یہ چلا، جیسے ابھی آپ کو بتایا وسیع نے کہ ہم وہ کس طرح اس نے ایک آرٹسٹ کے لیے بات کی اور اس کو کاسٹ کیا. اب پرابلم یہ ہے جو میرے سننے میں آیا ہے کہ کراچی میں جو کاسٹنگ ہے وہ آپ کا جو ایڈورٹائزر ہے اس کا نمائندہ کرتا ہے. بالکل، مطلب جن لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے اس سے وہ آ کر، اور انہی کی پھر سب سے خوفناک بات ہے کہ انہی کی رائے مانی جاتی ہے. تو یہ تو الٹا ہو گیا نا. کریٹیوٹی ایک بالکل قدرتی عمل ہے، مارکیٹنگ کا کام ہے کہ اس کو مقبول کر دے. بالکل، ان کا کام ہمارے کام کے بعد ہے. جو مقبول چیزیں ہیں وہ بکنا تو آسان ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب آج کل اب پچھلے 15-20 سال سے، میں 20 سال سے نہیں لکھ رہا، آخری میں نے انکار لکھا تھا 2000 میں، اب 22 سال ہو چلے اسے بھی. تو لیکن جیسا میں نے کہا عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں جی کہ یہ لوگ ٹی وی سے ہٹ گئے ہیں اور اپنے بات کسی کو مانتے نہیں ہیں، حالانکہ کوئی بات ہم سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. ہمسا ہو تو سامنے بھی آئے. اب ہم جو اچھے لوگ ہیں اور جو بہت سارے ہیں ان کو یقیناً میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن اس میں ایکٹر بہت اچھے آ گئے ہیں، ڈائریکٹر بڑے اچھے آ گئے ہیں، رائٹر بہت کم آئے ہیں. یہ بات اپنی جگہ پہ ایک عمل ہے کہ رائٹر بہت کم آئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو آج کا ڈرامہ ہے اس میں ایک عجیب سی مناٹنی آ گئی ہے. اور دوسری ایک چیز جو ہے کہ دیکھیں ایک دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دیکھنے والے، ایک ہوتے ہیں تماشائی، ایک ہوتے ہیں تماش بین. تماشائی جو ہیں وہ جو میں اور فصیل لکھیں گے وہ دیکھتے ہیں، تماش بین وہ ہوتے ہیں جو ہم سے وہ لکھواتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں. واہ کیا اچھی بات ہے. تو یہ جو نیا رائٹر آ رہا ہے یہ تماش بین ان کی، اور اس بیچارے کے پیچھے اسٹرینتھ بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے. اس کے لیے اپنا نام آنا یا اس کے پلے کا ریلیز ہونا ہی اتنی بڑی بات ہے کہ وہ بیچارہ آگے سے یا تو اسے پیسہ چاہیے ہوتا ہے یا اس کو نام وہ آگے سے بولتا نہیں ہے. اور ہم جیسے چند لوگ جو ہیں، جیسے آپ نے منو بھائی کا نام لیا، پھر یونس جاوید، اس نے دیکھے کہ کمال کی چیزیں، وہ چھوڑی. اصغر ندیم نے بہت کمال کا لکھا، ایون کامیڈی میں یونس بٹ نے بہت اچھا لکھا، فاروق کیسر ہمارے پاس سے. لیکن یہ سارے لوگ آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئے، کچھ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، کچھ پیچھے ہٹ گئے. یہ چیز جو ہے یہ غور کرنے والی ہے، اس کو پورے معاشرے کو بھی کرنا چاہیے اور پی ٹی وی کو خاص طور پر اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ پی ٹی وی نے وہ اچھائی جو ہے اس کو اچیو کیا ہوا ہے. یہ صرف ایک کوئی آئیڈیا نہیں ہے، بینچ مارک پی ٹی وی کا سیٹ. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو پرانی چیزیں ہیں وہ ایز اٹ از تو نہیں آ سکتی، ظاہر وقت نے بدلنا ہوتا ہے، لیکن ان کی فلیور
ان کی خوشبو ضرور آ سکتی ہے۔ جی کیا سنائیے گا؟ میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو قدوسی صاحب کی بیوہ کا ٹائٹل میرا ہی گایا ہوا ہے۔ اچھا ہاں وہ چتر نار کر کے، مجھے نہیں پتا تھا، ہاں فاروق عابد نے، فرق عابد نے کیا ہے۔ آپ نے ناصر کاظمی کی غزل سنا دی، آپ نے امجد صاحب کی غزل سنا دی، اب کس شاعر کی غزل؟ میں اب ایک سعید مقصود صاحب ہیں، اچھا ان کی غزل پیش کر رہا ہوں، بڑی مزیدار غزل ہے۔ جی پلیز۔ حیران ہوں کیا شہر میں، حیران ہوں کیا شہر، بستے ہی نہیں لوگ، بستے ہی نہیں لوگ، آواز بھی دیتا ہوں تو سنتے ہی نہیں لوگ، ہے کیا شہر بستے ہی نہیں لوگ، آواز بھی دیتا ہوں تو سنتے نہیں لوگ، ہے کیا شہر غیروں کی طرح زندہ ہے رشتوں کے جلا میں، غیروں کی طرح زندہ ہے رشتوں کے جلا میں، رہتے ہوئے ایک گھر میں بھی ملتے نہیں لوگ، رہتے ایک گھر میں بھی ملتے نہیں کیا شہر میں۔ اپنا ہی کیا سامنے آ جاتا ہے اکثر، اپنا ہی کیا سامنے آ جاتا ہے اکثر، گو بات ذرا سی سمجھتے ہی نہیں لوگ، ہے
बसते नहीं लोग। ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद। रात गए की नशिस्त है। गुफ्तगू पाकिस्तान में ड्रामा निगारी के 75 बरस। शरीक गुफ्तगू जनाब अमजद इस्लाम अमजद और फसी बारी ख़ान। हम सब बात अभी जैसे फसी ने ये कहा कि मौज़ूआत का फ़ुक़दान हो गया है और एक ही मामले के ऊपर अगर जो अखबार में ख़बर आ गई है और कोई चलती हुई शय, और आपने क्या अच्छी बात की थी कि तमाशबीन जो हैं वो लेके चल रहे हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं ग्लोबल विलेज है दुनिया जो है वो सब जुड़ी हुई है, तो बैनुल अक़वामी सतह पे इतना काम हो रहा है, इतनी कहानी, इतने मौज़ूआत, वो क्यों नहीं नए ड्रामे का मौजू बनते हैं? पहली बात तो मैं आपकी ग्लोबल विलेज के हवाले से करूं कि अगर एक्सप्लाइटर और एक्सप्लाइटेड इस ग्लोबल विलेज में भी मौजूद हैं तो इसको यह नया नाम देने का मेरी समझ में कोई बिल्कुल सही मतलब समझ में नहीं आता कि वो लोग जो अपनी अपनी जगह पे आए। तो दूसरी बात जो है मौज़ूआत, अगर पीटीवी के ड्रामे आप देखें, हमारे बाद जो लोग हैं मतलब अब्दुल कादिर जुनेजो ने, नूरुल्लाह शाह ने, क्या कमाल के इन्होंने प्लेज लिखे। ताज हैदर साहब अब जो एक पॉलिटिशियन के तौर पे हैं, उन्होंने क्या अच्छा, और बहुत सारे लोगों ने कमाल का लिखा है और डिफरेंट उनके मौज़ूआत हैं, डिफरेंट उनकी ट्रीटमेंट है। इसलिए ये कहना कि मौज़ूआत नहीं है, ये मेरे नज़दीक सही नहीं है। हाँ, जो लोग ड्रामे बना रहे हैं उनके लिए कुछ मौज़ूआत जो हैं वो अट्रैक्टिव हैं, बाकी नहीं है। वैसे जो ये एक चैलेंज इस वक्त आपको बतौर लिखारी ड्रामा निगार आपके सामने है कि जहां आपको कमर्शलिज़म में अपनी तख्लीक को बचाना है, क्या सबब है कि हम जो इस वक्त का पाकिस्तान, इस वक्त के पाकिस्तानी माशरे में हमें अभी जैसे हमने देखा इंतज़ार हुसैन साहब ने कैसे अच्छे दो बड़े अहम मसले क्लाइमेट चेंज और दूसरी तरफ कंजर्वेशन, उसको कैसे खूबसूरत तरीके से कहा। यह एक इंतहाई अहम मसला है, कहत पड़ने का खौफ है, दरियाओं में पानी नहीं है, कंजर्वेशन कैसे होगी। हमारे माशरे में ये रहा है, सोसाइटीज़ गांव देहात में हमेशा से कैसे कहत के दिनों के लिए पहले से इंतज़ाम करेंगी। ये हमारे घरों की दास्तान थी, ये हमारे ड्रामे का मौजू नहीं है। क्या सबब है कि ड्रामा सिर्फ सास, बहू, तीसरी बीवी, चौथा शौहर, क्या है? अच्छा, मैं देखिए इसमें राइटर्स को भी कसूरवार समझता हूँ। देखिए मैं एक बात बताऊँ, मैं जब लिखता हूँ, मेरा आखिरी सीरियल था जो मैंने टीवी के लिए लिखा है, उसका नाम था घिसी पिटी मोहब्बत। उसमें हमने वो किया कि भाई एक तलाक का मतलब ये नहीं है कि एक लड़की की ज़िंदगी नाकाम हो गई, मतलब मेरी उसमें वो लड़की है वो मतलब हमने वर्किंग वुमेन की बात की है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, हमारे इधर जो ड्रामे होते हैं सारी लड़कियां रिश्तों के लिए डेस्परेट बैठी होती हैं, उनका कोई बिजनेस नहीं होता। मुझे पता नहीं ये बड़ा देख के इतनी उलझन होती है। मैं देख रहा होता हूँ कि वो जितनी लड़कियां या तो वो कजन्स के साथ फलां के साथ, एक तो कजन मैरिजेस को भी हम जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं ना, और आज के दौर में चले उस दौर में हुआ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब मैं देखता हूँ हर दूसरे ड्रामे में यही होता है कि जी कजन खालाजाद फुप्पीजाद भाई उनके साथ होकर, और ये पूरा थैलेसीमिया जी इसमें तो घुसा हुआ है। तो ये जो मैंने किया घिसी पिटी मोहब्बत, ये बिल्कुल एक लड़की की जर्नी थी। एक लड़की है जो बाद में फिर खुद वो अपने बिहाफ पे बगैर किसी मर्द के सहारे के बगैर वो एक ज़िंदगी जीती है या अपनी ज़िंदगी को वो कर लेती है। तो बात ये होती है कि राइटर्स जो है ना हमारे इधर, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि जो मैं पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि या तो चेक है या नाम है। तो बात ये, जब आपको अपने काम से ही मोहब्बत नहीं होगी, आप अपने काम के साथ ही सिंसियर नहीं होंगे, तो आप क्या बोलेंगे? वो जो बोलते हैं, आप मुंशी बन जाते हैं, आपने सर झुकाया और आपने लिखना शुरू कर दिया, डिक्टेशन लेनी शुरू कर दी। और यही वजह है कि नया ड्रामा जो बन रहा है उसके प्रोड्यूसर को अदीब नहीं चाहिए। नहीं, उसको जो किसी का भी ताल्लुक़ अगर अदब से है और जो कहानी इख्तिरा कर सकता है वो नहीं चाहिए। क्या यही सबब है? लेकिन इनको कहानी की तरफ लौटना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें यही लोग, आपकी जो ऑडियंस जो आपकी डिवाइड हो गई ना, वो नेटफ्लिक्स भी देख रही है, वो अमेज़ॉन भी, और वो अच्छा कंटेंट देख रही है। इसका मतलब है कि वो ऑडियंस मौजूद है, वो खामोश है, वो सोशल मीडिया पे चीख चिल्ला नहीं रही, जिसकी वजह से आपको नहीं लगता। आप समझते हैं लोग यही चीज़ देखना चाहते हैं, जबकि मुझे लगता है वो जो एक खामोश ऑडियंस है उसका भी हमें ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। जब आपसे कुछ ना सुने तो ये तो बड़ी गुस्ताखी भी हो जाएगी और तशनगी रह जाएगी।
अच्छा देखिए, मैं कोशिश करता हूँ जी। असल में अक्सर लोग मुझसे ये सवाल भी पूछते हैं कि भाई आप ड्रामे की तरफ आए कैसे। तो मैंने खुद इसका तज्जिया कभी करने की कोशिश की, तो मेरी जो पहली किताब है बरज़ख, जिसकी नज़में जो हैं मेरी यूनिवर्सिटी के ज़माने से हैं, तो अजीब बात है कि उनमें बहुत सारे ड्रामेटिक अनासर हैं। जी। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मैं ये ड्रामे कर रहा हूँ। बाद में जब मैंने ड्रामा लिखना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं ऑलरेडी इससे मिलती जुलती चीज़ें आपके ड्रामे नज़मों के हम पे गुजर चुके हैं। वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से उतरती तो ऐसा लगता कि जैसे दिल में उतर रही है, ये ड्रामा हम सब पे गुजरा है। मैं आपको इसमें वो जो स्क्रीन प्ले जिसकी तरफ बात कर रहे थे ना, वो और जो कैमरा मूवमेंट जिसको शॉर्ट डिजाइनिंग कहते हैं जी। तो इस ये टी.एस. एलियट के नाम एक मेरी नज़्म है मंजिल मंजिल, उसका मैं पहला बंद आपको जी, सुनाता हूँ, जिसमें ये दोनों चीज़ें बग़ैर मुझसे पूछे हुए आ गई हैं कि हमारे जिस्मों के सर्द खाने अज़ल के शोले में जल रहे हैं। वाह। हम अपने पाँव हवा की बेरंग सीढ़ियों पर कुछ इस तरह से संभल संभल कर जमा रहे हैं कि जैसे फिसले तो इस बुलंदी से ऐसी पस्ती में जा गिरेंगे जहां अंधेरे स्याह गारों से कोई रास्ता न मिल सकेगा, जहां तमन्ना के खुश्क होंठों पे कोई गुंजा न खिल सकेगा। हवा के जीनों को हमने अपना रफ़ीक मंजिल बना लिया है, फना के रास्ते को पा लिया है। वाह। तो ये इसमें अब मैं कभी कभी गौर करता हूँ कि अगर इसको फ़र्ज़ कीजिए कोई ड्रामेटिक फॉर्म देने की कोशिश की जाए तो जो प्रोड्यूसर होगा उसके पास तकरीबन शॉट बने बनाए, और ये एक बंद सिर्फ एक नज़्म मेरी है सिलसिले ख्यालों की, ये मैं इसलिए मैं अशफाक साहब को याद करते हुए जी सुनाना चाहता हूँ। उनको ये बात बहुत पसंद है, उन्होंने अपने 2-3 मज़ामीन में भी इसका जिक्र किया है, और वो मुझे, और ये मेरी नज़्म है जब मैं कोई 23 साल का था। अच्छा। तो वो मुझे यही उनका कहना था कि ये 23 साल में आदमी इस तरह की नज़्म नहीं लिख सकता। तो मैं फिर उनको मैंने किताब ला के दिखाई कि मैं डेट इसके देखें, तो उन्होंने बहुत प्यार किया। तो वो मैं ये बंद आपको सुनाता हूँ कि तमाम हाथों में आईने हैं तो कौन किससे छुपा हुआ है। वाह वाह। तमाम हाथों में आईने हैं तो कौन किससे छुपा हुआ है। अगर सदा का वजूद कानों से मुंसलिक है तो कौन खुशबू में बोलता है। अगर सदा का वजूद कानों से मुंसलिक है तो कौन खुशबू में बोलता है। अगर समुंदर की हद है साहिल तो कौन आंखों में फैलता है। वाह वाह वाह। अगर समुंदर की हद है साहिल तो कौन आंखों में फैलता है। तमाम चीजें अगर यही हैं तो कौन चीजों से मावरा है। वाह वाह। तमाम चीजें अगर यही हैं तो कौन चीजों से मावरा है। किसे खबर है बदलती रुत ने पुराने पत्तों से क्या कहा है। वाह वाह। किसे खबर है बदलती रुत ने पुराने पत्तों से क्या कहा है। ये कौन बादल से जाके पूछे कि इतने मौसम कहाँ रहा है। वाह वाह। ये कौन बादल से जाके पूछे कि इतने मौसम कहाँ रहा है। जो आज देखा है कल ना होगा कोई भी लम्हा अटल ना होगा। वाह वाह। जो आज देखा है कल ना होगा कोई भी लम्हा अटल ना होगा। अगर ज़मीं पर तुम्हारे मेरे कदम न पड़ते तो कौन होता। वाह। अगर ज़मीं पर तुम्हारे मेरे कदम न पड़ते तो कौन होता। ये ऐसा जादू है जो हिसाबों से हल ना होगा। वाह। ये ऐसा जादू है जो हिसाबों से हल ना होगा। हज़ार मंजर कदम से लिपटे गुजरने वाले नहीं रुकेंगे। हवा जो तहरीर लिख के जाएगी उस पर कोई अमल ना होगा। ज़रा तमन्ना की शक्ल देखो तुम्हारे आने की मुंतज़िर है। वाह। ज़रा तमन्ना की शक्ल देखो तुम्हारे आने की मुंतज़िर है। क्या अच्छा असलूब है। बहुत अच्छा। शेर हमने सुना, पूरा एक मंज़र है, और ड्रामायत चाहे वो गज़ल हो हम साहब की, चाहे नज़्म हो, चाहे नसर हो, उसमें है। अगर ड्रामे में कहानी ना रही तो क्या बचेगा। ड्रामे में कहानी नहीं, कहानी तो देखें हमेशा रहेगी, कहानी रहेगी। अब कहानी की शक्ल क्या होती है ये बात है। कहानी तो रहेगी, कहानी के बगैर तो नहीं कुछ ड्रामा है ही नहीं। कहानी के बगैर कुछ भी नहीं है ड्रामा। और जिस तरह से हम उसको मुख्तसर किए जा रहे हैं, और जैसे उसका स्कोप कम किए जा रहे हैं, आपको ये लगता है फसीह के बेहतर काम की उम्मीद फिर भी रहेगी।
دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, ابھی جو نئے لوگ آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ جو دوسری جو اب جو جنریشن ہے نا, مجھے لگتا ہے وہ ہماری جنریشن جو بیچ والی ہے نا, جو بڑی انڈیسائسو تھی, جی. مجھے لوگ بہت بہتر لگتے ہیں کیونکہ نئے آنے والے جی کیونکہ میں نے نئے بچوں کی کچھ چیزیں پڑھی ہیں, ٹھیک ہے ان کو ظاہر سی بات ہے ابھی ان کو زبان پہ دوسری چیزوں پہ وہ نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے ان کا مشاہدہ بہت اچھا ہے. انس صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. فصیح کیا اچھی گفتگو ہوئی ہے اور ایک مدت کے بعد ملاقات ہوئی ہے. یہ بھی رات گئے کہ کرم نوازی ہے کہ آپ سے نشست ہوئی. محمد علی صاحب کی گائیکی کیا خوبصورت ہے. خواتین و حضرات, پاکستان میں ڈرامہ نگاری کے 75 سال ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں ادب کی کھڑکی جب تک ڈرامہ نگاری میں کھلی رہی ہے تو کہانی مؤثر, عوام الناس سے جڑی ہوئی اور مقام اور پائے کی رہی ہے. یہ کھڑکی کھلی رہنی چاہیے, اس لیے کہ ڈرامہ نویس کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ کیا اس کی تحریر کو آنے والا وقت ادب کا درجہ دے گا یا لچر سمجھ کے پھینک دے گا. اور ساتھ ہی ساتھ مارکیٹنگ زدہ اس سارے منظرنامے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر اداکار پہ ہو, کردار کب اپنی انٹری دے گا یہ تو اداکار بتا سکتا ہے, لیکن وہ کردار کب ختم ہوگا یہ کہانی نویس بتاتا ہے. سو کہانی نویس کو زندہ رہنے دیجیے اور اسے اس طرح سے بازار میں نہ لائیے کہ میر تقی میر نے کہا تھا کہ یوسف سے لے کے گل اور گل سے لے کے شمع, یہ حسن کس کو لے کے بازار تک نہ پہنچا. خواتین و حضرات, آج کی نشست اسی نقطے پہ اپنے اختتام کو پہنچی. میں محمد علی صاحب سے ملتمس ہوں کہ کیا گیت شامل کر رہے ہیں آج کی نشست کے اختتام کے لیے. یہ گیت جو ہے یہ میں ڈیڈیکیٹ کروں گا پی ٹی وی کوئی, جی. آپ کو بھول جائیں ہم اتنے تو بے وفا ہیں. واہ واہ واہ. آپ کو بھول جائیں آپ کو بھول جائیں اتنے تو بے وفا نہیں, آپ کو بھول جائیں آپ سے کیا گلہ کریں, آپ سے کیا گلہ کریں, آپ سے کچھ گلہ نہیں, آپ کو بھول جائیں آپ کو بھول جائیں. ہم تو سمجھ رہے تھے تم ملے پیار مل گیا, ہم تو سمجھ رہے تھے تم ملے پیار مل گیا, ایک تیرے درد کی سوا ایک تیرے درد کی سوا ہم کو تو کچھ ملا نہیں, آپ کو بھول جائیں آپ کو بھول جائیں.
दे दे तो कुछ सकून मिले। काश अपने गम मुझे दे दे तो कुछ सकून मिले। ओ अपने गम मुझे दे दे तो कुछ सकून मिले। वो कितना बदनसीब है गम भी जिसे मिला नहीं। आपको भूल जाए, आपको भूल शीशा दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है। शीशा दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है। हमसे ही भूल हो गई, उनकी कोई खता नहीं। आपको भूल जाए, आपको भूल जाए। इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए। आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें। आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाए, आपको भूल जाए, आपको भूल जाए। जे